अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 8 जुलाई 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 22 मुहर्रम 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने आज चारशंबे को समाजवादी पार्टी के साबिक रुकन असेंबली दीप नारायण सिंह यादव और इनके साथियों के खिलाफ जारी तहकीकात के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के झांसी और लखनऊ में मुतअद्दिद मुकामात पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी। तलाशी की कार्रवाइयां दीप नारायण, इनके खानदान के अफराद और मुतालिका इदारों और अफराद के रिहायशी और कारोबारी अहाते में चलाई जा रही है, जिनका मकसद जराइम की आमदनी, फ़ायदामंद मिल्कियत, माली लेन देन और मुश्तबा गैर कानूनी ज़राए से हासिल किए गए अहसासों से मुतालिक सबूतों को हासिल करना है। तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान हुक्काम ने बताया कि मुतअद्दिद मुजरिमाना दस्तावेज़ात, डिजिटल आलात और मनखुला और गैर मनखुला जायदादों और मालियती लेन देन से मुतालिक रिकॉर्ड्स की जाँच की जा रही है ताकि जराइम की आमदनी का पता लगाया जा सके और इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद की शिनाख्त की जा सके। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Degree College for Women, earn your BA, BCom, BSc or BBA in a safe and secure environment. Get a head start with UPSC coaching and business startup incubation. Build your future with confidence. Admissions open for 2026-27. MS Degree College. Choose from 4 branches across Hyderabad. आज चारशंबे को दहशतगर्दी से ताल्लुक रखने वाले एक मामले के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कौमी तहकीकाती एजेंसी के छापे जारी है। NIA के एहलकारों ने विंचीपेटा इलाके में आज चारशंबे की सुबह तलाशी शुरू की। तफ्तीशकारों के मुताबिक ये केस, जिसे हाल ही में NIA को मुंतकिल किया गया है, दहशतगर्दी के मुबैना रवाबित से मुतालिक है। इससे पहले अप्रैल में मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ 23 साल, मोहम्मद दानिश 27 साल और मिर्जा सोहेल बेग 23 साल, सभी विजयवाड़ा के रहने वाले, इन्हें हैदराबाद की 38 साल सईदा बेगम और बेल्लारी कर्नाटक के अब्दुल सलाम को इस केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर NIA के एहलकार मुलजिमीन की रिहाइशगाहों पर तलाशी मुहिम चला रहे हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया इनके किसी दूसरे अफराद या तंजीमों से ताल्लुकात है या नहीं। मगरबी बंगाल के बारुईपुर में एक मासूम 12 साल लड़की के साथ ज्यादती और कत्ल केस के अहम मुलजिम प्रवास मंडल को मंगल की रात देर के पुलिस ने एक इनकाउंटर में मार दिया। इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 12 बजे पुलिस प्रवास मंडल को क्राइम सीन की तफरीह के लिए ले जा रही थी। मुलजिम ने पुलिस से असला छीनकर फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने अपने दिफा में गोली चलाई, जिससे मुलजिम जख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। मगरबी बंगाल के बारुईपुर में एक 12 साल लड़की के साथ मुलजिम ने ज्यादती की थी और इस तरह कत्ल किया था। लापता लड़की की लाश, जो चॉकलेट खरीदने के बहाने अपने घर से बाजार गई थी, इतवार को सूर्यापुर हाट इलाके के तालाब से बोरी में बरामद हुई थी, जिसके बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। मुकामी लोगों ने मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए बारुईपुर जयनगर सड़क को ब्लॉक किया था। ज्यादती और कत्ल की तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई थी। हिरासत में लेने के बाद इसे क्राइम सीन ले जाया जा रहा था, जहां इसने असला छीनने की कोशिश की, जिसके बाद इनकाउंटर का वाक़ा पेश आया। नाज़रीन, इस इनकाउंटर पे आपकी क्या राय है? आप अपने ख्यालात कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चारशंबे को इंडोनेशिया के तारीखी प्रम्बनान मंदिर के दौरे से पहले इस मौके पर कहा कि एक बार फिर इनकी क़यादत में एशिया भर में मुश्तरका तहजीबी और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और अहिया के लिए हिंदुस्तान की मुसलसिल कोशिशों को उजागर किया है। हिंदुस्तान और इंडोनेशिया ने यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की जगह योगिरता में प्रम्बनान मंदिर के अहाते में हिंदुस्तान की हिमायत याफ्ता तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के मंसूबे के लिए एक याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। ये तबादला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के सदर सुबियांतो के दरमियान बातचीत के बाद हुआ। 10वीं सदी में बनाया गया प्रम्बनान मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कॉम्प्लेक्स है और बुनियादी तौर पर शिव के लिए वक्फ है। दिल्ली हुकूमत की सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी स्कीम महिला समृद्धि योजना रक्षाबंधन पर शुरू होने की उम्मीद है। इस स्कीम के तहत यह ऐलान किया गया था कि 2,50,000 रुपए तक की आमदनी वाली खवातीन को हर माह 2,500 रुपए मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक ताखीर की वजह गरीब खवातीन की सालाना आमदनी के तयन में दरकार वक्त है। यह स्कीम दिल्ली में तकरीबन 17 लाख खवातीन का अहाता कर सकती है। गुजरात हाईकोर्ट ने इंतहाई गैर मुतवक्किल फैसला सुनाते हुए अहमदाबाद सीरियल बम धमाके के मामले में 38 मुलजिमीन की सेशन अदालत के जरिए फांसी की सजा को बरकरार रखा। इसके अलावा 11 दीगर मुलजिमीन जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई, इसको भी बरकरार रखा गया। मुल्क की तारीख में शायद ही किसी मुकदमे में किसी आला अदालत ने किसी मामले के जायजे में 100% सजा बरकरार रखी हो। गुजरात हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस A.Y. गोखचे और जस्टिस समीर दोये ने मुलजिमीन के
ذریعے اپیلوں پر 1 سال تک روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جس کو آج سنایا گیا۔ اس فیصلے کے آتے ہی ملزمین کے گھروں میں صف ماتم بھیج گیا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو فوری طور پر سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے ملزمین کی سزائے موت پر روک حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مغربی بنگال میں عیسائی برادری کے خلاف مبینہ طور پر پیش آئے متعدد واقعات نے مذہبی اقلیتوں کے تحفظ سے متعلق نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ گزشتہ روز جنوبی 24 پرگنہ، مرشید آباد اور پوربا بردھمان اضلاع میں چرچوں اور عیسائی افراد کو نشانہ بنانے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد مقامی عیسائی تنظیموں نے فوری سرکاری مداخلت اور تحفظ کا مطالبہ کیا۔ جنوبی 24 پرگنہ کے سبھاش گرام علاقے میں زیر تعمیر ایک چرچ پر مبینہ طور پر ایک ہجوم نے حملہ کر دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور ہندو ہندو بھائی بھائی اور JSR کے نعرے لگاتے ہوئے چرچ میں داخل ہوئے، کھڑکیوں اور دیگر املاک کو نقصان پہنچایا، عبادت گاہ کے قربان گاہ کی بے حرمتی کی اور مذہبی تقریبات میں استعمال ہونے والے موسیقی کے آلات توڑ دیے۔ اطلاعات کے مطابق چرچ کے چھت پر نصب صلیبیں بھی اکھاڑ دی گئی، جس سے مقامی عیسائی برادری میں شدید صدمہ اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اسی روز مرشید آباد میں ایک الگ واقعے میں مبینہ طور پر عیسائی خاتون پر نالی چٹرجی جو بیوہ ہے، اس کو اپنے مذہب سے دستبردار ہونے اور اپنی جائیداد ایک مندر کی تعمیر کے لیے دینے پر دباؤ ڈالا گیا۔ الزام ہے کہ ہجوم نے ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی، جبکہ مقامی افراد نے مداخلت نہیں کی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے فلسطین کے مسئلے پر بھارت کے دیرینہ موقف کو ایک بار پھر واضح کرتے ہوئے 2 ریاستی حل اور خطے میں دیرپا امن کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب چند روز قبل اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے بھارت کو اسرائیل کے اہم ترین بین الاقوامی حامیوں میں شمار کیا تھا۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں یہاں کے صدر کے ساتھ 2 طرفہ مذاکرات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ موجودہ عالمی حالات میں تنازعات کے حل کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر جاری غیر یقینی اور ہنگامہ خیز حالات میں بھارت کا یقین ہے کہ بات چیت اور سفارتکاری ہی مسائل کے پائیدار حل کا راستہ ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر ہم 2 ریاستی حل اور دیرپا امن کی حمایت کرتے ہیں۔ تریپورہ حکومت نے ریاست کے تمام اسکولوں میں قومی نغمہ وندے ماترم اور قومی ترانے جن گن من کی ادائیگی کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مانک ساہا نے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کا مقصد طلباء میں حب الوطنی، قومی یکجہتی اور قومی علامات کے احترام کے جذبے کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے فیس بک پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے وندے ماترم کے احترام، آداب اور سرکاری ضابطوں سے متعلق جاری کردہ جامع ہدایت کے مطابق ریاست میں یکساں طور پر ان اصولوں پر عمل درآمد کیا جائے گا تاکہ بھارت کے ثقافتی ورثے کے تحفظ اور قومی فخر کے جذبے کو مضبوط بنایا جا سکے۔ اعلان کے مطابق محکمہ اسکولی تعلیم ریاست کے تمام سرکاری امداد یافتہ نجی اسکولوں اور تسلیم شدہ مدرسوں میں ان ہدایات پر یکساں عمل درآمد کو یقینی بنائے گا۔ کیرالہ کے پہاڑی ضلع ویناڈ میں کروڑوں روپے کے ایک سرنگ پروجیکٹ کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ سے کم 3 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے اور 5 افراد اب بھی لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ یہ حادثہ میپاڑی پنچایت میں پیش آیا۔ 2 ریاستی وزراء نے اسے انسانی غلطی سے ہونے والا حادثہ قرار دیا کیونکہ جس مٹی کا توڑا گرا ہے وہ پروجیکٹ کے مقام پر کھدائی کے بعد جمع مٹی تھی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ کوزیکوڈ اور وائناڈ اضلاع کو جوڑنے کے لیے یہ ٹنل روڈ تعمیر کی جا رہی تھی۔ 2024 میں اسی مقام پر ایک حادثے میں کئی جانیں گئی تھی۔ ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں دیکھا گیا ہے کہ مٹی کا ایک بڑا ٹوڑا یعنی لینڈ سلائیڈنگ ہونے سے میناکشی برج کے قریب اچانک بارش کے دوران گر پڑا، جس سے درخت اکھڑ گئے اور دھات اور کپڑے سے بنے بیریکیڈز بہہ گئے۔ ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ ایک ٹرک بہہ گیا اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، ان میں خواتین بھی شامل ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس سانحے سے 18 افراد متاثر ہوئے، ان میں 3 ہلاک ہو گئے اور 10 ومس ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ 5 دیگر کی تلاش جاری ہے جو لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ دہلی کے کورکوڈوما کورٹ نے IB افسر انکت شرما کے قتل کیس میں اپنا فیصلہ ٹال دیا جو 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات کے دوران ہوا تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ کی عدالت اب 13 جولائی کو اس مشہور زمانہ کیس میں اپنا فیصلہ سنائے گی۔ اس معاملے میں عام آدمی پارٹی کے سابق کونسلر طاہر حسین سمیت کل 11 ملزمین کو مقدمے کا سامنا ہے۔ ان پر دہلی فسادات کے دوران ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل، فسادات بھڑکانے اور شواہد کو تباہ کرنے کے سنگین الزامات کا سامنا ہے۔ مکمل سماعت کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا جس سے سابق کونسلر کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی نے ایک بل منظور کیا جس کے تحت آرکیسٹرا اور لائیو میوزک پرفارمنس کے لائسنس کو فحش رقص یعنی ڈانس قانون کے دائرے میں لایا گیا۔ اس قانون کا مقصد آرکیسٹرا لائسنس کے غلط استعمال کو روکنا اور بارز اور ہوٹلز میں ڈانس پرفارمنس کو باضابطہ پابند کرنا ہے۔ اس دوران مہاراشٹر حکومت 1 اگست 2026 سے ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے ملکی سرٹیفکیٹ کو لازمی بنائے گی۔
وزیر ٹرانسپورٹ پرتاپ سرنائک نے قانون ساز اسمبلی میں یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرائیونگ لائسنس سے متعلق نئے قواعد کی تجویز کو منظوری کے لیے محکمہ قانون و عدلیہ سے رجوع کیا گیا اور ضروری منظوری ملنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے دہلی میں ایک پیڑ ماہ کے نام مہم کے تحت مشن 70 لاکھ شجرکاری پروگرام کا آغاز کیا اور دہلی حکومت کے مختلف کاموں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ مرکزی وزیر داخلہ نے نریلا میں ہائی سیکورٹی والی جیل کا سنگ بنیاد رکھا، آٹومیٹڈ وہیکل ٹیسٹنگ سینٹر کا افتتاح کیا، 3 نئے ڈپو کا افتتاح انجام دیا، 300 الیکٹرک بسوں کا آغاز کیا اور سینٹرل رج ونائک پورہ رج میں پودے لگا کر دہلی رج کے احیاء کی مہم کا بھی آغاز کیا۔ امت شاہ نے کہا کہ برسوں سے دہلی میں غیر ملکی اور زہریلے ببول جیسے درختوں نے جگہ بنا لی تھی جو ماحول کے موافق نہیں ہیں، اب انہیں ہٹا کر مقامی اقسام کے درخت لگائے جائیں گے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے انتظامی نظام میں مزید شفافیت لانے کے لیے سرکاری نظام کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے حکام کو ریاست میں ڈیجیٹل حکمرانی کے لیے جامع منصوبہ تیار اور ضرورت کے مطابق نئے قوانین وضع کرنے کی ہدایت بھی دی۔ ایم چنا ریڈی ہیومن ریسورسز انسٹی ٹیوٹ کے بودھی پویلین میں منعقدہ جائزہ اجلاس میں چیف منسٹر نے ریاست میں کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ ملازمین کے مسائل پر اعلیٰ حکام کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ جاری کردہ ایک سرکاری پریس نوٹ کے ذریعے مطلع کیا گیا کہ چیف منسٹر نے کہا کہ عوام کو بہتر خدمات کی فراہمی اور فلاحی اسکیموں کے فوائد براہ راست استفادہ کنندگان تک پہنچانے کے لیے ڈیجیٹل حکمرانی کو مؤثر انداز میں نافذ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ مستقل سرکاری ملازمین کے ساتھ کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ ملازمین کی تنخواہیں ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو ادا کرنے کے لیے تمام معلومات مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کیا جائے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرامارکا نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے میدان میں ریاست تلنگانہ پوری دنیا کے لیے نئی سمت متعین کر رہی ہے۔ ریاست صرف سرمایہ کاری کو راغب نہیں کر رہی ہے بلکہ ماحولیاتی تحفظ، سماجی ذمہ داری اور پائیدار ترقی کو بھی یکساں اہمیت دے رہی ہے، جس کے باعث تلنگانہ AI کے عالمی معیارات قائم کرنے والی ایک رہنمایانہ ریاست کے طور پر ابھر رہی ہے۔ انہوں نے وزیر انڈسٹریز و انفارمیشن ٹیکنالوجی سریدھر بابو کے ساتھ حیدرآباد انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں 2 روزہ گرین گروتھ اکانومی سمٹ دی حیدرآباد کلیکٹیو کا افتتاح کیا۔ یہ کانفرنس دی میریڈین کلیکٹیو کے زیر اہتمام منعقد کی جا رہی ہے، جس میں مختلف ممالک کے نمائندے، صنعتکار، ماہرین اور سرمایہ کار شریک ہیں۔ تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر سی سدرشن ریڈی IAS نے فہرست رائے دہندگان پر خصوصی نظر ثانی سے متعلق SIR مہم پر ضلع کلیکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کا اہتمام کیا۔ انہوں نے ضلع واری سطح پر رائے دہندوں میں انومریشن فارمز کی تقسیم کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ ضلع کلیکٹرز نے BLOs اور بوتھ لیول ایجنٹس کی جانب سے فارمز کی تقسیم اور پر کرنے میں رہنمائی سے واقف کرایا۔ سدرشن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں رائے دہندوں میں فارمز کی تقسیم کا کام اطمینان بخش ہے اور 51% سے زائد رائے دہندوں تک فارمز پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے ضلع کلیکٹر سے کہا کہ وہ مقررہ مدت میں فارمز کی تقسیم کا عمل مکمل کر لیں۔ خاص طور پر حیدرآباد، میرچل اور رنگا ریڈی کے علاوہ دیگر شہری علاقوں میں کلیکٹرز کو اس سلسلے میں خصوصی توجہ کی ہدایت دی گئی۔ ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ایبٹس میں پائتھن فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ AI ٹولز کا فری بوٹ کیمپ آج بروز چہارشنبہ شام 4 بجے سے ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر ہال میں منعقد ہو رہا ہے۔ خواہش مند امیدوار اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کریں، جس میں HTML، MySQL، CSS، جاوا اسکرپٹ، جینگو، پائتھن، ChatGPT، جیمینائی، پرپلیکسٹی وغیرہ کرایا جائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رابطہ ادا کیجیے۔ فون نمبر ہے 9000191481 9393876978۔ پائتھن فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کا فری بوٹ کیمپ آج شام 4 بجے سے منعقد ہو رہا ہے۔ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ نے تلنگانہ ہائی کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے فاطمہ اویسی اسکول کی عمارت کے انہدام یا جائیداد کو مہربند کیے جانے کے خلاف عبوری حکم التوا حاصل کر لیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں جسٹس NV شرون کمار کی بینچ پر جاری سلکم چروک پر قبضہ کرتے ہوئے تعمیر کی گئی عمارت کے مقدمے میں امکانی احکامات کے بعد مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد اور ہائیڈرا کی جانب سے کی جانے والی امکانی کارروائیوں کو بنیاد بناتے ہوئے ٹرسٹ کے ذمہ داروں نے تلنگانہ ہائی کورٹ میں جسٹس وجے سین ریڈی کی بینچ پر مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے خلاف درخواست داخل کرتے ہوئے فاطمہ اویسی KG تا PG کیمپس کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی کے خلاف عبوری حکم التوا جاری کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے پرنسپل سیکریٹری محکمہ بلدی نوزونس، کمشنر مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد، زونل کمشنر GHMC راجندر نگر کے علاوہ ڈپٹی کمشنر GHMC چندن گٹا سرکل کو فریق بناتے ہوئے تلنگانہ ہائی کورٹ میں داخل کی گئی درخواست کی سماعت کے بعد وجے سین ریڈی جسٹس نے فاطمہ اویسی KG تا PG کیمپس کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی کارروائی پر عبوری حکم التوا جاری کرتے ہوئے 3 اگست کو آئندہ سماعت مقرر کی ہے۔ VRS کے ورکنگ صدر KT راما راؤ کے فرزند اور تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے پوتے ہمانشو گزشتہ شام کھیلتے ہوئے ناک پر معمولی چوٹ لگنے سے زخمی ہو گئے۔ انہیں علاج کے لیے حیدرآباد کے AIG اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی KTR اور سابق وزیر T ہریش راؤ اسپتال پہنچ گئے، جبکہ KCR بھی
ضلع سدھی پیٹ کے ایراولی فارم ہاؤس سے حیدرآباد آ کر اسپتال پہنچے اور ڈاکٹروں سے اپنے پوتے کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ فلم سٹار سنجے دت نے بسوا تارکم انڈو امریکن کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا دورہ کرتے ہوئے کینسر کے مریضوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے ہاسپٹل میں عصری علاج کی سہولتوں سے متعلق مختلف شعبے جات کا معائنہ کیا اور انسٹیٹیوٹ کے ذمہ داروں کی خدمات کو سراہا۔ ہاسپٹل کے صدر نشین فلم سٹار بالا کرشنا اور ان کی دختر نارا برہمنی جو نارا لوکیش کی اہلیہ ہے، انہوں نے سنجے دت کو ہاسپٹل کی کارکردگی سے واقف کرایا۔ نارا برہمنی ہاسپٹل ٹرسٹ کی رکن ہیں۔ سنجے دت نے کینسر کے مریضوں سے بات چیت کی اور ان میں پھل تقسیم کیے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے ریاستی وزیر زراعت، مارکیٹنگ و امداد باہمی ٹی ناگیشور راؤ سے نمائندگی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ گڈی ملکاپور کی ترکاری و پھول مارکیٹ کو عزیز نگر معین آباد منتقل نہ کیا جائے کیونکہ اس سے 10,000 سے زائد خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے۔ اویسی نے وزیر زراعت و مارکیٹنگ سے کہا کہ گڈی ملکاپور کی ترکاری و پھول مارکیٹ کو حیدرآباد سے ضلع رنگا ریڈی کے عزیز نگر منتقل کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور اس منصوبے کو ترک کر دیا جائے۔ اویسی نے بتایا کہ دارالسلام میں ان سے گڈی ملکاپور مارکیٹ کے تاجرین اور منڈے داروں نے ملاقات کر کے حقائق سے واقف کروایا۔ صدر مجلس کی ہدایت پر مجلس کے رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین اور رکن اسمبلی نامپلی محمد ماجد حسین نے گڈی ملکاپور کے تاجرین اور منڈا داروں کے ہمراہ چیف سیکریٹری سنجے جاجو سے سیکریٹریٹ پہنچ کر ملاقات کی اور انہیں اویسی کی نمائندگی پر مشتمل تفصیلی مکتوب حوالے کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے امریکہ میں جاری فیفا ورلڈ کپ کے تحت ارجنٹینا اور مصر کے درمیان کھیلے گئے فٹ بال میچ کا شلپا کالا ویدیکا میں منعقدہ خصوصی اسکریننگ کے ذریعے مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں فٹ بال شائقین بھی موجود تھے۔ وزیر کے چیف منسٹر ریونت ریڈی خود بھی فٹ بال کے اچھے کھلاڑی رہے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ دورے ہند کے موقع پر عالمی شہرت یافتہ فٹ بالر لیونل میسی کے خلاف بھی انہوں نے نمائشی میچ میں حصہ لیا تھا۔